बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान तस्नीम अहमद साबरी रमज़ान मुबारक के इस स्पेशल प्रोग्राम नेमत इफ्तार के साथ हाजिर खिदमत है। आप ये प्रोग्राम मेरे साथ देखा करते हैं रोज़ाना सपहर 3:30 बजे से शब 8 बजे तक हम कोशिश करते हैं ये प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जाए। एक टॉपिक का भी हम इंतखाब करते हैं जिस पर कोशिश किया करते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में बहुत संजीदगी के साथ जिस पर गुफ्तगू की जा सके और फ़हम आगही कुरान की रोशनी, कुरान का उजाला लोगों तक पहुँचाया जाए, माशरे को उससे मुनव्वर करने की कोशिश की जाए उलमाए किराम की गुफ्तगू से जो कुरान और हदीस से माखूज़ हो। नाज़रीन किराम, कोई भी परेशानी, कोई भी उलझन इंसान के साथ साथ है, लेकिन परेशानी का सामना करना यही बहादुरी है, जुर्रत है कि परेशानी को सब्र के साथ झेले, उसका सामना करे, उसका मुकाबला करे। अब वो परेशानी माली एतबार से हो, जिस्मानी एतबार से हो, औलाद के ताल्लुक़ से हो, रिश्तेदारों के ताल्लुक़ से हो, घर बार के ताल्लुक़ से हो, कारोबार में नुकसान के ताल्लुक़ से हो, हर एतबार से किसी भी परेशानी का सामना और किसी को भी इतना दिल पर लगा लेना या इतना अपने ऊपर तारी कर लेना कि इंसान का जीना दुश्वार हो जाए, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। यकीनन मैं ये कह दूं, आप ये सुन लें, ये बहुत आसान है, लेकिन वो लोग जो मुश्किलात से गुज़र रहे होते हैं वो जानते हैं कि परेशानी किसे कहते हैं। जिसका बच्चा रात भूखा सो जाए वो समझ सकता है कि फाका किसे कहते हैं। फाका लफ्ज़ इस्तेमाल कर देना बहुत आसान है, लेकिन इसको सही तौर पर झेलना, समझना, महसूस करना ये और बात है। नाज़रीन किराम, किसी भी परेशानी की सूरत में इंसान कहते हैं कि जी कुछ भी कर सकता है। वो जो कहा जाता है ना कि प्यार और मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ होता है। जब इंसान फंस जाता है, परेशान होता है, तो फिर सब कुछ करता है, फिर उन आमिलीन के पास भी जाता है, फिर जहाँ कोई जहाँ का एड्रेस बताता है, जहाँ का पता बताता है, वहाँ फ़लाँ आदमी रहते हैं, वो बहुत अच्छा इलाज करते हैं, या फ़लाँ आदमी जो बहुत अच्छा तावीज़ देते हैं, फ़लाँ आदमी जो बहुत अच्छा आमिल है, वो आदमी जो बहुत अच्छा पीर है, उसके पास चले जाओ, तुम्हारी तमाम मुश्किल हल हो जाए। संगदिल महबूब आपके कदमों में हैं, बीमार पल में ठीक हो जाएं। ये तमाम चीज़ें हम अपने माशरे में देख रहे हैं, दीवारों पर लिखे हुए उसी माशरे में हम बस रहे हैं कि जहाँ पर परेशानियों से फ़ायदा उठाने के लिए लोग अपना मुंह खोले बैठे हैं और कोई परेशान आ जाए बस फिर उसकी खाल तक उधेड़ ली जाए। ये तसव्वुर हमारे यहाँ बहुत आम होता जा रहा है। हम बहुत एतबार करके, ख़ास तौर पर जब अल्लाह और उसके रसूल का नाम आ जाता है तो हम एतबार करने लगते हैं। जब उस एतबार को, अल्लाह और उसके रसूल के नाम के एतबार को ठेस पहुंचती है, फिर इंसान सिर्फ उस शख्स से मुतनफ़र नहीं होता है नाज़रीन किराम, फिर उस तमाम अक़ीदे से बरात का इजहार करना शुरू कर देता है, उस तमाम अक़ीदे से पीछे हटने की कोशिश करता है और हर चीज़ से, दीन के जो सुतून हैं उन तमाम सुतूनों से और बुनियादी अक़ायद से मुनकिर हो जाता है, मुतनफ़र हो जाता है। ये बहुत अलमिये का मकाम होता है। इसी हवाले से हम आज बात करेंगे उलमाए किराम से। ये जाली पीर हैं जो जाली तावीज़ात करते हैं, जाली गंडा करते हैं, इन तमाम चीज़ों के हवाले से उलमाए किराम क्या कहते हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में हमें क्या मिलता है, ये तमाम चीज़ें आज बहुत संजीदगी के साथ डिस्कस की जाएंगी। आप भी सवाल कर सकेंगे टेलीफोन कॉल के ज़रिए। आज का सवाल नोट फरमा लीजिए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का क्या नाम है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का क्या नाम है? हज़रत मरियम, हज़रत आसिया या हज़रत हन्ना? इन तीनों में से एक जवाब ठीक है। आप कंट्रोल रूम में कॉल करके जवाब अपना नोट करा सकते हैं। हमसे बात करना चाहें, सवाल करना चाहें तो यकीनन आपके लिए टेलीफोन लाइन खोली जाएंगी। इसके अलावा अगर आप मैसेज करना चाहते हैं तो FRQ टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए
NI ٹائپ کیجیے، اسپیس دیجیے، اپنا نام، اپنا کوئی بھی جو بات، سوال، پیغام لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھیے، اپنا نام، اپنے شہر کا نام، اور 8038 پر سینڈ کر دیجیے۔ جب وقفے سے ہم لوٹیں گے تو حفظ القرآن آج سیمی فائنل ہے اور حامد رضا میروی لے کر آئیں گے۔ آج پہلا سیمی فائنل ہے اور اب 2-3 دن ہی رہ گئے ہیں اس فاتح ٹیم کا انتخاب ہونے میں کہ جو آج کا یہ میڈیا کی تاریخ کا پہلا ایسا مقابلہ جیتنے کے لیے جا رہی ہے۔ تو بہت دلچسپی کے مراحل میں ہے یہ مقابلہ، بھی ضرور دیکھیے گا۔ اور حفظ القرآن کے بعد جب میری آپ سے ملاقات ہوگی تو علماء کرام کے ہم ساتھ ہوں گے، گفتگو ہوگی۔ لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ رحمت کی گھٹائیں ہیں، پر نور فضائیں ہیں، رحمت کی گھٹائیں ہیں، پر نور فضائیں۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسیم صابری کے ساتھ، اور آج کا سوال نوٹ فرما لیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام ہے؟ حضرت مریم، حضرت آسیہ یا حضرت حنا؟ ان تینوں میں سے ایک جواب ٹھیک ہے۔ آپ کنٹرول روم میں نوٹ کرا سکتے ہیں اور مقابلے میں شریک ہو جائیں گے جنون گارمنٹس اور ہاشمی والوں کی جانب سے جو گفٹ پیش کیا جائے گا۔ آج کا ٹاپک آپ کے علم میں ہے کہ جعلی پیروں کے حوالے سے، جعلی وظائف کے حوالے سے، کچھ جعلی تعویذات کے حوالے سے، مشکل میں ہو تو انسان پھر کیا نہ کرے، پریشانی میں ہو تو پھر کہاں نہ جائے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ اور یہ وہ معاشرے کا وہ ایک ایسا حصہ ہے، ایک ایسی دکھتی ہوئی رگ ہے جس پر ہم کوشش کریں گے کہ ہاتھ رکھیں، اور نہ صرف ہاتھ رکھیں بلکہ اس کی مرہم کا بھی کوئی اہتمام کر پائیں، کچھ علاج بھی کچھ بتا پائیں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ کیا کرنا چاہیے ہے۔ تو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کی بہت جانی پہچانی، ہر دل عزیز، محبوب شخصیت ہیں، بہت خوبصورت انداز گفتگو ہے آپ کا، موضوع کوئی بھی ہو بہت اچھا بولتے ہیں، اور بالخصوص فقہ آپ کی ایکسپرٹیز میں سے ہیں۔ علامہ مفتی ابو بکر صدیق صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ثنا خاں ہیں، بہت ہی ممتاز و محترم، خوش آواز ثنا خاں، اور بہت سینئر ثنا خاں ہیں، بہت عرصے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ان کا حوالہ اور پہچان ہے۔ جناب محمد شاہد قادری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور ممتاز و محترم، خوش آواز، خوش انداز ثنا خاں، یہ بھی بہت سینئر پڑھنے والے ہیں، جناب غلام صابر یوسفی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم، آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ آغاز کرتے ہیں صابر بھائی، کلام سے آغاز کرتے ہیں۔ اے خدا کس سے مانگیں اب مدد، تیرے سوا اے بے کسوں کے والی، دے دے سہارا، اے بے کسوں کے والی، دے دے ہمیں سہارا۔ مشکل میں ہم نے تیری، مشکل میں ہم نے تیری رحمت کو ہے پکارا، اے بے کسوں کے والی، دے دے ہمیں سہارا۔ میں جانتا ہوں تو نے
بخشی ہے اس کو رفعت میرے مولا میں جانتا ہوں تو نے بخشی ہے اس کو رفعت راہوں کو جس نے تیری پلکوں سے ہے بہارا اے بے قصوں کے والی دے دے ہمیں سہارا حاجت روا بھی تو ہے مشکل کشا بھی تو ہے حاجت روا بھی تو ہے مشکل کشا بھی تو ہے مالک تیرے کرم پہ ایمان ہے ہمارا اے بے قصوں کے والی دے دے ہمیں سہارا رحم و کرم سے اپنے بھر دے ہمارے دامن رحم و کرم سے اپنے بھر دے ہمارے دامن ورنہ اب اس جہاں میں ہوگا نہیں گزارا اے بے قصوں کے والی دے دے ہمیں سہارا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو عملیات ہیں عملیات کرنا پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں صحیح کر رہا ہو یا غلط کر رہا ہو وہ ٹھیک ہے یا نہیں شریعت اس کی اجازت دیتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین آپ نے نہایت ہی بنیادی سوال کیا اور اگر آپ یہ سوال نہ بھی کرتے تو میں اسی سے ابتدا کرتا تاکہ اسلامی تصور واضح ہو جائے ذہنوں میں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا کیا تصور ہے. ٹھیک ہے بالکل. تو دیکھیں جہاں تک قرآنی آیات سے علاج کرنا یا احادیث نبویہ سے یا دم درود کرنا تو خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں آیت طیبہ نازل فرمائی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم اس قرآن میں نازل کرتے ہیں اس چیز کو جو شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تو آپ علیہ السلام کے لیے اس جادو کی کاٹ کے لیے سورہ فلق اور والناس نازل کی گئی جو پوری تفصیل کے ساتھ ہے کہ 11 آیتیں تھیں اور آپ علیہ السلام پہ جو جادو کیا ہے یہودیوں نے لبید ابن عاصم نے تو اس کی بیٹیوں نے تو وہ 11 گیرے لگائی تھی بالوں پر آپ علیہ السلام کے. تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم اس کنویں پہ گئے جا کے آپ نے وہ نکالا کنگا اور اس میں سے بال نکالے اور ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے وہ گرا کھلتی جاتی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ ثابت ہے قرآن سے علاج کرنا بھی ثابت ہوا اور اس روایت سے جو میں نے بیان کی جادو کا اثر بھی ثابت ہوا. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس پر اجرت لینا جائز ہے ناجائز ہے جیسا کہ بہت لوگوں کا یہ پیشہ بھی ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ اجرت لینا بھی جائز ہے. اور اس کی روایت بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام کسی علاقے میں گئے وہاں پر انہوں نے کہا کہ ہمارے مہمان نوازی کرو ہم لوگ یہاں پہ مہمان ہیں تو انہوں نے کسی نے لفٹ نہیں کرائی
اور کوئی کھانا وانا نہیں دیا ان کو. اچھا. تو اتفاقی بات ہے اللہ کے حکم سے ان کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا. اب وہ پریشان روتے دھوتے آئے ہے کوئی تم میں کوئی منتر پڑھنے والا جو سانپ کے کاٹے کا منتر پڑھ دے تو کوئی علاج کر سکے. تو ایک صاحب نے کہا میں کروں گا علاج. تو کہا کہ علاج تو کروں گا مگر اتنی میری شرط ہے کہ بکریوں کا پورا ریوڑ دینا پڑے گا اور یہ کرنا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا. تو چونکہ سردار تھا تو ہاں تو اس نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے دم کیا اور وہ صحیح ہو گیا. بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر اور آگے سارا ماجرا بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دم کرنے پہ پیسے لیے ہیں اس نے انہوں نے بکریاں لی ہیں تو کیا جائز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جائز ہے میرا حصہ بھی اس میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور پھر فرمایا کہ تم نے کیا دم کیا؟ کہا یا رسول اللہ میں سورہ فاتحہ پڑھی تھی. کہا تمہیں کس نے بتایا کہ سورہ فاتحہ؟ کہا بس میں نے پڑھی تو اللہ نے اس کو شفا دے دی ہے. ٹھیک ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دور میں کہ جب میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر گئی ہو کیا اس علاج پر صرف اعتبار کیا جا سکتا ہے کہ صرف علاج یہی کیا جائے اور جو پریشان ہو وہ کہیں اور نہ جائے بس سورہ فاتحہ یا قرآن کی آیات سے پڑھ کر علاج کر لے؟ تو کیا ہر مرض کا علاج ہے یا نہیں ہے؟ کیا ایسے لوگ اس وقت بھی موجود ہیں کہ جو ایسے امراض کا علاج بغیر کسی دوا کے صرف قرآن مجید سے کوئی آیت پڑھ کر جسے منتر کہا جاتا ہے پڑھ دیا جائے؟ آیت کو منتر نہیں کہا جاتا لوگ کہتے ہیں دوسرے معنی میں دوسری مطلب اگر آیات نہیں پڑھ رہا ہے تو کوئی دوسرا منتر پڑھ رہا ہے. میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ وہ آیات پڑھ کر یا منتر پڑھ کر یا کوئی ایسی پھونک مارتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو پھر یہ ہاسپٹلز وغیرہ کی تو ضرورت ختم ہو گئی, اس کو تو بند کر دینا چاہیے. ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں مسز ریحان بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی اللہ کا شکر ہے. جی. میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو تعویذ وغیرہ کی حقیقت جیسے بچے ہوتے ہیں ہم ان کو ڈر کا نظر کا تعویذ پہناتے ہیں ٹھیک ہے تو فائدہ پہنچتا ہے لیکن واقعی ایسا ہے کہ فائدہ پہنچتا ہے یا پھر ہم خود سے بھی دم کر سکتے ہیں تو بھی فائدہ ہو جائے گا یا تعویذ بنائیں؟ اور جو لوگ جیسے جعلی پیر وغیرہ ہوتے ہیں جن کے پاس لوگ جاتے رہتے ہیں تو ان کو اللہ کی طرف سے ان کے لیے کیا سزا ہے, کیا حکم ہے اس کا؟ ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں. ایک کال اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تسلیم بھائی فرحان بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی فرحان صاحب کیسے ہیں آپ؟ ہاں اللہ کا شکر ہے. سب سے پہلے تو تمام مفتی اکرام اور نعت خوان کو میری طرف سے رمضان مبارک ہو. آپ کو بھی رمضان مبارک. جی تسلیم بھائی میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو تعویذات گنڈے جو یہ کرتے ہیں ہم لوگوں کو یہ جو دیتے ہیں اکثر کسی کام سے یا کسی پریشانی سے ہم لوگ جاتے ہیں تو یہ قبرستان کے لیے ہم لوگوں کو تعویذات دے دیتے ہیں. ہاں کہ یہ آپ یہ بھائی قبرستان میں فلاں کسی قبر میں ڈال دیجیے یا کسی قبر کے سرانے پہ یہ کر دیں تو اس کا کیا یہ شرعی طور پر یہ کیا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں. ناظرین جو مفتی صاحب نے فرمایا ہے مفتی صاحب میں چاہتا ہوں کہ اس کی مزید تفصیل جو ہے وہ ہم کیا مطلب اگر آپ نے جو بات کہی علاج ہے تو ٹھیک ہے مطلب ہاسپٹل بند کر دیے جائیں؟ نہیں دیکھیں بات یہ کہ یہ علاج تو ہے اور جیسا کہ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت طیبہ بھی تلاوت کی. Is it enough? No, I am not saying it is enough. میں ایک عرض کروں کہ علاج تو ہے یہ لیکن انف کہنا یہ درست نہیں ہے اس بات کو, بلکہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ سے ثابت ہے کہ آپ نے ظاہری دوا کو بھی استعمال فرمایا اور صحابہ کرام کو استعمال بھی کروائی. تو اس میں یہ ہے کہ ظاہری طور پر بھی اگر انسان اپنا علاج کراتا رہے اور عام طور پہ تو یہ ہے کہ ہر مرض کو ڈائریکٹ جو ہے روحانی علاج میں نہ لے کے جائے بلکہ کوشش کرے دوا کے ذریعے اپنا علاج ہے. لیکن جب دیکھیں دوا کامیاب نہیں ہو رہی ہے تو پھر آدمی کو سوچنا چاہیے, غور کرنا چاہیے کہ شاید اس کا سبب کچھ اور تو نہیں ہے. ٹھیک ہے تو پھر اس کو دوسری جانب بھی رجوع کرنا چاہیے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جایا کرتے ہیں مصلی پر اور مدینہ منورہ کے بچے جو ہے وہ آیا کرتے تھے پانی لے کر, سخت سردیوں میں بھی اپنا ہاتھ ڈلوایا کرتے ہیں سرکار دو عالم کا تاکہ گھر میں برکت ہو جائے اور بیماریاں دور ہو جائے, دیگر معاملہ دور ہو جائے. اور باقاعدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جبہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب کوئی بیمار پڑتا تھا تو وہ اس کو جبے کو تھوڑا سا دھو کے جو ہے دے دیا کرتے تھے, وہ لوگوں کو علاج کیا کرتے تھے اس سے. ٹھیک ہے. تو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب طبی علاج کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے, وہ بھی کیا جائے اور یہ بھی کیا جائے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے اس میں ہر مرض کا علاج ہے تو بلا شبہ اس سے ہر مرض کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن بندہ کامل ہونا چاہیے کرنے والا. ہاں وہ کامل کہاں سے ملے گا ہمیں؟ تو اس میں وضاحت کر دوں, اس پر میں بات کروں گا. یہ اب تو اصل میں صحیح اصل مسئلہ تو اب شروع ہوا نا.
کامل کہاں سے لائیں؟ یہ سب چیزیں تو ہو گئی، ٹھیک ہے کہ یہ سب ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر ہونا چاہیے، وہ بندہ پڑھنے والا کہاں سے آئے گا؟ ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار، تسلیم صابری کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز مستند عالم دین، بہت خوبصورت انداز گفتگو کی حامل شخصیت علامہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب نے۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا۔ کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں مسز نیازی بول رہی ہوں، تسلیم بھائی نیو یارک سے۔ جی جی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے۔ جی بہت ٹرائی کیا بھائی، شروع میں تو 2-3 مرتبہ کال مل گئی، پر پورا مہینہ گزرا۔ بہت اچھا ماشاءاللہ پروگرام، بہت ہی انسپائرنگ تھے سارے ہی آپ کے ماشاءاللہ جتنے بھی سیگمنٹس ہیں۔ بہت خاص شکریہ۔ کر یہ آپ کا جو حفظ قرآن کا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے۔ اور اس کے علاوہ میں یہ بھی کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ جس طرح سے لے کے چلے ہیں پورے منتھ میں اس پروگرام کو، یہ قابل ستائش ہے، بڑی محبت اور مطلب میں اسپیشلی جو آپ نے جو شروع کیا ہے، یہ جو ہر شب قدر کی رات میں جو آپ نے جو شب قدر کا پروگرام شروع کیا، یہ بہت ہی اچھا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ آپ کو اس کا ریوارڈ ملے گا۔ آمین آمین انشاءاللہ۔ جی جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ دوسری لائن بھی ڈراپ ہو گئی ہے۔ بات ہم کر رہے تھے عملیات کے حوالے سے، جو جعلی پیر وغیرہ بات چل رہی ہے، عمل کیا ہر شخص کر سکتا ہے؟ یعنی سورہ فاتحہ پتہ چل گئی تو کیا میں بھی پڑھ سکتا ہوں، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں سب سے پہلے یہ بات عرض کروں گا کہ جہاں تک عملیات کا تعلق ہے تو یہ تو ہوتے ہیں، جی وہ تو بات ہو گئی، اس میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ رہی یہ بات کہ ہر کوئی کر سکتا ہے، تو میں ایک واقعہ عرض کروں گا کہ بابا فرید الدین گجر شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک خاتون آئی اور کہا کہ میری بچیوں کی شادی ہے، مجھے کچھ دیجیے۔ تو آپ نے ایک پتھر لیا یا ایک اینٹ لی اور اس پر کچھ پڑھ کر آپ نے دم کیا، اسے دے دی، وہ سونا بن گیا۔ وہ تو عورت بڑی خوش ہوئی کہ اب میں بھی دم کروں گی، میں بھی سونا بناتی جاؤں گی، کام کرنے کی ضرورت کیا ہے، یہ کمانے کی ضرورت کیا ہے۔ وہ چلی گئی، خیر شادی کے معاملات ہوئے۔ اس کے بعد اس نے رات کو بیٹھ کر باوضو ہو کر کئی مرتبہ سورہ یعنی کچھ پڑھ کر دم کیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب وہ واپس آئی کہ حضور آپ نے اس میں سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور یہ جو ہے وہ پتھر سونا بن گیا۔ میں پوری رات پتہ نہیں کتنی مرتبہ میں نے پڑھا، لیکن کئی مرتبہ دم بھی کیا، یہ سونا نہیں بنی۔ تو بابا صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا کہ تو پڑھ تو رہی تھی لیکن وہ ہماری زبان کہاں سے لاتی؟ صحیح۔ تو وہ زبان جو جھوٹ سے پاک ہو، جو آلائشات سے پاک ہو، جو ہر یعنی بدعہدی سے پاک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرنے والی زبان ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والی زبان ہو، اسی طریقے سے وجود بھی پاک ہو، عبادات صحیح طریقے سے ادا ہو رہی ہوں، تو اس کے بعد یہ جو مراحل آتے ہیں ان مراحل کو طے کرے، پھر اگر یہ پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کا اثر بھی ہوگا۔ ہر کوئی پڑھتا ہر کوئی ہے، لیکن ہر کسی کے پڑھنے میں یا اس کی زبان میں اثر نہیں ہوا کرتا۔ ٹھیک ہے۔ کیا یہ اسے پروفیشن بنا لینا، باقاعدہ انکم کا ذریعہ بنا لینا، اس کی مارکیٹنگ کرنا، دیواروں پر بنگالی کے بورڈ لگا دینا، یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں اس حوالے سے تو ایک اسلامی نظریے کی وضاحت تو ہو چکی ہے کہ اسلامی اعتبار سے کیا اس کا شرعی حکم ہے۔ تو اب جو مارکیٹ کے اندر ہے وہ صرف اسلامی اعتبار سے نہیں چل رہا، باقاعدہ دیواروں پر۔ یہ سوال کنٹرول روم سے بھی بہت زیادہ پوچھا جائے، کیونکہ ایک بنگالی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بتا رہے ہیں، مجھے بتایا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ایسے ٹھیک ہے؟ یہ باقاعدہ دیواروں پہ یہ چاکنگ ہوتی ہے کہ جناب ہنومان کے عامل ہیں،
اور فلانی دیوی کے عامل ہیں، فلاں ان کے پاس موکلان ہیں، اور فلاں چیز کے کالے کے عامل ہیں، تو یہ اصل میں جادو کو بھی شامل کرتے ہیں اس وقت، اس ٹائم میں. اچھا. اور جادو کو کے بارے میں ہمارے علماء نے فرمایا کہ بلکہ قرآن میں اس کی حقیقت ہے ایک، لیکن جادو جو ہے 8 قسم کا بتایا ہے شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جس میں سے اس کے شروع کی 2-3 قسمیں تو کفر ہیں صریحاً. ٹھیک ہے. ایک جنات کے ذریعے کیا جاتا ہے، وہ صریحاً کفر ہے. ٹھیک ہے. دوسرا حمزات کے ذریعے کیا جاتا ہے، وہ بھی کفر قرار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا جو ہے یہ شیاطین کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے، یہ بھی کفر ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح اور پھر اس کی باقی قسمیں کچھ حرام ہے، کچھ جائز میں آتی ہیں. ٹھیک. تو عام طور پہ یہ جو کر رہے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں. جادو کوئی صورت جائز بھی ہے؟ میرے بتا وہ بعض صورتیں ہیں ایسی کہ وہ ظاہری طور پہ جادو کے مثلا تصویر کو دیکھ کر اس کے دل و دماغ پر اثر انداز ہونا، تو وہ اگر جائز کام کے لیے کیا جائے تو جائز ہے، اور ناجائز کام کے لیے کیا جائے تو ناجائز ہے. اچھا. اسی طرح میسمرزم ہے، وہ بھی جادو کے اندر شمار کیا گیا ہے، کیونکہ اس کے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں میسمرزم کے ماہرین. تو یہ اصل میں ایک بات میں وضاحت کر دوں یہاں پر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس انسانی کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ اس کائنات میں تصرف کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. وہ نفس خواہ مسلمان کا ہو، چاہے کافر کا ہو، چاہے کسی اور کا ہو، جو بھی اس کے اصولوں کے مطابق عمل کرے گا وہ نفس اس کے لیے مطیع ہوتا ہے اور اس کے بعد تصرفات کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہ صرف قرآن کے عاملین بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ دیگر مذاہب کے ماننے والے لوگ بھی وہ مسلسل کام کرتے ہیں. باقاعدہ کراچی میں بورڈ ہم نے لگے ہوئے دیکھے ہیں کہ جناب امریکہ سے لندن سے جو ہے فلاں پادری آ رہے ہیں اور وہ آ کے جو ہے معذوروں کو درست کر رہے ہیں. تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ صحیح. اس کی حقیقت یہ ہے کہ نفس انسانی کو ایک خاص انداز میں ٹرینڈ کیا جاتا ہے، خاص طریقے پہ چلایا جاتا ہے، اس کے مجاہدے ہوتے ہیں، ریاضتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد وہ تصرف اس میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کا یہ تصرف عالم ناسوت تک رہتا ہے، جس کو عالم ملک کہتے ہیں. جبکہ مومن کا معاملہ اس سے اوپر بڑھ کے عالم ملکوت میں داخل ہو جاتا ہے. مومن وہ پھر جبروت میں داخل ہوتا ہے، لاہوت میں داخل ہوتا ہے. تو ان کے جتنے تصرفات ہیں وہ عالم ناسوت تک ہیں، عالم ملک تک ہے. اسی لیے یہ لوگ سورہ فاتحہ کے بھی عامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آیت الکرسی کے بھی عامل ہوتے ہیں، بسم اللہ کے بھی عامل ہوتے ہیں. صحیح بھی ہیں، غلط بھی ہیں. ٹھیک ہے. صحیح علم پڑھ کر بھی. مفتی صاحب بہت آسان ہے یہ بات، اس کو سمجھ لینا، لیکن یہ بات سمجھنا بہت مشکل ہے. دیکھیے جی، میں موبائل اچھا ٹھیک کر لیتا ہوں، میں موبائل ریپیئر کرتا ہوں، میں اپنا بورڈ لگا سکتا ہوں، مارکیٹنگ کر سکتا ہوں کہ جی اپنے موبائل خراب ہو جائیں تو مجھ سے ٹھیک کرائیں، سب سے اچھا میں ٹھیک کر کے دوں گا، یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ پھر نہیں ہوگا. ٹھیک. لیکن ایک شخص یہ مارکیٹنگ کر رہا ہے کہ جی سورہ فاتحہ میں جیسی پڑھتا ہوں کوئی اور نہیں پڑھ سکتا، اور سورہ فاتحہ کا دم مجھ سے کرائیں، جیسا میں عامل ہوں ایسا کوئی عامل نہیں ہے. یہ دونوں بہت مختلف باتیں ہیں. کیا ٹھیک ہے یہ؟ دیکھیں، جو آپ نے اس مارکیٹنگ کی بات کی ہے نا، تو اس کا براہ راست شریعت سے تعلق نہیں ہے. براہ راست میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک. آپ اپنا کاروبار کر رہے ہیں، آپ بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کاروبار بنا لینا، اس چیز کو کاروبار بنا لینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مطلب ایک حد تک تو دیکھیں کاروبار نہ بنائے تو مناسب ہے. کاروبار بنا لینا اور پروفیشن کی حد تک اسے اختیار کر لینا، میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی نامناسب بات ہے. اچھا ہوتا کیا ہے کہ باہر بورڈ لگا ہوا، جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ یعنی ایک رات میں کایا پلٹ یا محبوب تمہارے قدموں میں. اب یعنی ایسے حربے اور ایسے یعنی اٹریکشن استعمال کی جاتی ہے کہ یہ اب آ جائے بس. اب جی تو بندہ کہتا ہے کہ بس میں ذرا جا کر اندر چلا جاؤں، پوچھ تو لوں میں کیا ہے. اب جب اندر جاتا ہے تو لال آنکھیں، اور اس کا گیٹ اپ جو ہے وہ دین کے مطابق نہیں ہوتا، شریعت کے مطابق نہیں ہوتا. اچھا، اس نے حلیہ اتنا ایسا بنایا ہوا ہوتا ہے کہ دیکھنے والا سمجھ جائے کہ یہ بہت پہنچا ہوا عامل ہے، اور یہ تو میرا کام ایک رات میں کیا 5 منٹ میں کر دے گا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو شریعت اسلامیہ کے مطابق نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے یہ حق ہی حاصل نہیں، مفتی صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں، اسے یہ حق ہی حاصل نہیں کہ وہ ان اعمال میں قدم رکھے، اس فیلڈ میں. چلے، میں یہ بات تو بعد میں لے کے چلوں گا کہ عامل میں اور ایک عالم میں فرق کیا ہوگا، یا عامل میں اور ایک پیر میں فرق کیا ہوگا، عامر اور ولی میں. میں ایک بات عرض کروں گا جی، کہ کوئی اگر کسی کو دم کرتا ہے یا عملیات کرتا ہے، اس کو فائدہ پہنچتا ہے، اس نے اگر کچھ تحفہ دے دیا، رکھ لیا، تو کوئی حرج نہیں. حضرت اس طرح تو پھر دکانداری نہیں چلے گی. نہیں، کوئی حرج نہیں. وہ تو مقصد ایک پوری دکان لگا کے بیٹھا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں جو دے دیا وہ ٹھیک ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں نہ کریں مفتی صاحب ایسے پلیز. تما نہیں، منع نہیں، جمع نہیں. ہاں، لیکن اسے کاروبار بنا لینا. یہ کیسے ہوگا؟ وہ تو پرانے جو حکیم ہوتے تھے، ہم نے سنا ہے وہ جی آ جا جی پتر تیرا تو رنگ پیلا پہ گیا،
کام شروع یہاں سے ہوتا ہے. اب وہ آیا جناب، او ہو اچھا آپ کے تو چہرہ بتا رہا ہے آپ کتنی پریشانی میں ہیں. تو وہ جب تک ایک دوسرے آدمی کو، آنے والے کو اس پریشانی میں اور اس پریشانی کو اتنا بڑا کر کے نہیں دکھائے گا، اس پر اعتبار، یا وہ اپنی جیب سے پیسے کیسے نکالے گا؟ اصل میں وہی تو بڑا زبردست کاروبار گویا ہے. وہ جھوٹ بھی بولے گا. کتنے لوگ ہیں ایسے کہ جن کی بڑی بڑی بلڈنگیں اس کاروبار کی بنیاد پہ قائم ہو گئی. اس کے اندر دیکھیں علاج کر کے پیسے لے لینا، جیسا کہ میں نے پہلے حدیث شریف کے حوالے میں ذکر کیا، جواز، جیسے مفتی صاحب نے کہا جواز تو ہے، لیکن اس کے اندر جو ٹیکٹس یوز کیے جاتے ہیں، لوگوں کو پھنسایا جاتا ہے، وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. اور ایسے ایسے ٹیکٹس یوز کیے جاتے ہیں کہ بندہ بیٹھے بیٹھے اس کی ولایت کا قائل ہو جاتا ہے. جناب بیٹھا، مریض آیا، مریض کے جسم پہ کاغذ پھیرا، اور کاغذ جب ہٹایا تو دیکھا تو اس کے اوپر ایک چڑیل بنی ہوئی ہے. اچھا، کیا یہ تمہارے پاس چڑیل تھی؟ میں نے دم کیا تو ظاہر ہو گئی ہے. تو یہ بھائی ختم تو ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ یہ کم سے کم اس میں 10-12 بکرے لگ جائیں گے، یا ایک بکرا لگ جائے گا، دینا پڑے گا، اس کی خوراک ویسے جائے گی نہیں ہے. اور اگر آپ خود ذبح کر کے دیکھ کے آ سکتے ہیں فلاں قبرستان میں، رات کو 2:30 بجے چلے جانا، تو وہاں پر یہ ہوگی تو تم سے لے لے گی. 2:30 بجے پہلے ہی اتنا خوفزدہ ہو گیا، وہ دن کے 2:30 بجے نہیں جا سکے تو گا. اس لیے تو بہتر ہے، رات کے 2:30 بجے کہاں جائے گا؟ تو اس لیے تاکہ پیسے دے دے اس کو. ہاں، تاکہ یہ خود ہی مطلب وہ پیسے اس کو 2:30 کر دے. تو اچھا جناب، وہ مجھے ایک وقفہ لینا، یہ میں تفصیل سے جاننا چاہوں گا. ہمارے راؤ بھائی بھی دے کر آئے ہیں 2-3 بکرے، وہاں پہ رات کے 2:30 بجے دے کر آئے تھے. اب ان سے بھی پوچھیں گے کہ وہ کیا صورتحال ہوئی تھی. ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. رحمت کی گھٹائیں ہیں. ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار. تسنیم صابری کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ جی بھائی، میں مسز دل بابر بول رہی ہوں کراچی سے. جی کیا فرمائیے گا؟ سب سے پہلے تو میں جو عالم صاحب یہ بیٹھے ہوئے ان کو بہت زیادہ سلامت کروں گی. کون بیٹھے ہوئے؟ یہ عالم صاحب جو بیٹھے ہوئے عالم صاحب. جی، پلس یہ کہ ابو بکر صاحب کو اتنے عرصے کے بعد دیکھا، بہت خوشی ہو رہی ہے. جی. اللہ نے انہیں زندگی دے، سلامت رکھے. آمین. اور دوسری بات بھائی، میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ حدیث کی روح سے کمی بیشی اللہ معاف کرے، کہ اگر کسی کو رمضان ملا اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکا تو بڑا بدقسمت ہے. تو ہمیں یہ کیسے پتہ لگے گا کہ ہم اپنی مغفرت کروا سکیں گے نہیں؟ بالکل آپ کو بتاتے ہیں. کالر اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں سلمہ مجید بول رہی ہوں کراچی سے. جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. جی. مفتی صاحب کو سلام، ناز خوانوں کو سلام. وعلیکم اور السلام. آپ کے پروگرام کی تعریف کرنی تھی. بڑی محبت. 8 سال سے میں دیکھ رہی ہوں تقریباً پروگرام. اچھا. ہاں، آج پہلی دفعہ لگی ہے کال. چلیں، بڑی اور ایک محبت آپ اصل کی. قرآن تو بہت ہی اچھے طریقے سے آپ بتا رہے ہو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بس یہی تعریف کرنے تھے. بڑی محبت آپ کا، بہت شکریہ. ایک کال اور ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. لائن میرا خیر ڈراپ ہو گئی ہے. آپ کی بات ادھوری رہ گئی تھی تو رات کو 2:30 بجے وہاں پہ پہنچا. طریقہ کار، طریقہ واردات کیا ہوتا ہے ان کا؟ ہاں، وہ واردات کا طریقہ کار، یا پھول کہا کہ جناب وہ 5 من پھول جو ہے وہ پیش کرنا ہے فلاں جنات کو، جو مسئلہ ہے، تو وہ ساری رات پڑھائی کرنی ہے اس پر بیٹھ کے، اور 10,000 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کر لیں یہ کام، یہ کریے. ہم تو نہیں کر سکتے، پیسے لے لیجیے، آپ ہی کریے. تو اس نے پیسہ بٹور لیا. اب وہ جو اس کی کہانی تھی کہ وہ جو اس نے کاغذ پھیرا اس کے اوپر، اور جناب چڑیل کی شکل آ گئی ہے، جن کی شکل آ گئی، ایک بنا ہوا خاکہ آ گیا. تو تھوڑی دیر بعد وہ دم درود کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر کہتا ہے اب میں نے اس کو صاف کر دیا ہے، اور بس یہ اس کی بھینٹ جو چڑھانی ہے، اس کو جو تحفہ پیش کرنا وہ میں کر دوں گا. تو اب اس کے بعد وہ دوسرا کاغذ پھیرتا ہے، تو اس کے جسم پہ کچھ بھی، کاغذ پہ کچھ بھی ظاہر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور وہ کہتا ہے میں نے صاف کر دیا. تو کیا کاریگری ہوتی ہے اس وہ میں؟ کاریگری یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ ایسے کیمیکلز ملتے ہیں، میں نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ لوگ بہت سارے اور کاروبار کی دکان شروع کر دیں گے. جی. تو ایسے کیمیکلز ملتے ہیں کہ جو کلر لیس ہوتے ہیں، ان کو اگر آپ تعویذ بنا کے یا کوئی چیز بنا کے کاغذ پہ کر دیں، تو اس کے بعد اس کو جسم کی ہیٹ پہنچے گی تو اس کے اوپر پھر شبیہ ابھر آئے گی. اچھا. تو پہلے جو کاغذ یوز کیا تھا وہ پہلے سے لکھا ہوا تیار کیا ہوا کاغذ تھا، تو جس کے اوپر جب پھیرا تو اس کے اوپر شبیہ ابھر کے آ گئی. دوسرا کاغذ تھا وہ سادہ کاغذ تھا. سارا کیمیکل کا کھیل ہوتا ہے. کیمیکل کا کھیل ہوتا ہے. اچھا، اور بھی بہت سارے اس کے ہینڈ کیمیکل باتیں. اچھا مفتی صاحب، ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے تو مطلب پیسے اس سے لے لیے، جس طرح
4 کلو جو ہے نا 4 بکرے جو ہے نا وہ چڑھانے ہیں، یا 50 من جو ہے وہ گلاب پھول چڑھانا ہے وہاں پہ، کہ وہ جنات کی بھینٹ چڑھانا ہے. جن جنات کو انہوں نے قابو کر رکھا وہ تو جیب میں آ گئے. جو جن جنات کو قابو کر رکھا ہے ان کو کچھ دیتے ہیں، یا ان کا کیا بینیفٹ ہوتا ہے؟ اس میں کوئی بینیفٹ ہوتا ہے؟ واقعی جنات ان کے قبضے میں ہوتے ہیں، اور ہوتے ہیں تو ان کا بینیفٹ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جنات کا قبضے میں ہونا ثابت ہے. ٹھیک ہے. جس طرح کہ سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں. ٹھیک ہے. اور جنات ان کے قبضے میں بھی تھے. ٹھیک. اور اس کے علاوہ بھی کتنے بزرگان دین ایسے ہیں گزرے ہیں عملیات کرنے والے کہ جن کے قبضے میں جنات ہوتے ہیں. اب اگر مسلمان جنات ہوتے ہیں تو ان کی بھی شرائط ہوتی ہیں، اور کافر جنات ہوتے ہیں تو ان کی بھی شرائط ہوتی ہیں. شرائط کے ساتھ ہی قابو میں آتے ہیں. مطلب بینیفٹ کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے نا یہاں پر. اب مسلمان جنات جو ہوتے ہیں تو ان کی ریکوائرمنٹس کچھ اس طرح ہوتی ہیں کہ جی کچھ پڑھنا پڑھانا ہو، اس کے علاوہ کوئی خوشبو وغیرہ ہو، اگربتی وغیرہ ہو. اور اس کے علاوہ جو کافر جنات ہوتے ہیں تو ان کی ڈیمانڈز الگ ہوتی ہیں. اچھا. وہ معاذ اللہ پھر بعض اوقات شراب بھی مانگتے ہیں. اچھا جی ایسے بھی میرے پاس مقصد اگر وہ شراب اس سے مانگ رہا ہے عامل سے، تو وہ تو جن ہے کہیں سے بھی جا کے کسی بار میں ادھر ادھر جا کے ویسے ہی چھپا سکتا ہے. ایک تصور تو یہی ہے نا. نہیں یہ اس طرح نہیں کر سکتا. جنات اتنے آزاد نہیں ہیں، اتنے آزاد نہیں ہوتے. ایک خاص ایریا ہے. اگر ہم جو بچپن میں کہانیاں پڑھتے آئے ہیں کہ وہ کہیں بھی جا کے جن اللہ دین کے چراغ سے نکلا اور کہا کہ جی کیا حکم ہے، اور جب پورا کھڑا کر کے رکھ دیا. الگ الگ سلطنتیں ہیں جی، الگ الگ علاقے تقسیم ہیں. کسی ایک علاقے سے جنگل سے لکڑی تک نہیں اٹھا سکتا دوسرا جن، دوسرے ایک علاقے کا جن دوسرے علاقے سے. یہ اس کی پوری سلطنت ہے. مطلب میں اس کی مثال ایسے دوں کہ آپ کے محلے میں، مطلب یہ بلا تمثیل مثال دے رہا ہوں، آپ کے محلے میں ایک کتا ہوتا ہے جو آپ کے محلے میں رہتا ہے. دوسرے محلے کا کتا وہاں پر اگر آ جائے تو کس طرح بھونک کر بھگاتا ہے اس کو. صحیح. تو اس طرح ہر معاملے میں ہوتا ہے. ان کی اپنی سلطنت ہوتی ہے، اپنے ایریاز ہوتے ہیں، اس سے باہر جا کر یہ کام نہیں کر سکتے. اچھا. ٹھیک ہے نا. تو جو آپ نے بات کی اعتراض فرمایا تو یہ یہاں پر وارد نہیں ہوگا. اچھا. جو قابو میں کرتا ہے تو ان سے ڈیمانڈز کرتے ہیں. اچھا. ان کا بھی اس طرح پورا سسٹم ہے. یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کا عمل دخل جو انسانوں کی دنیا میں، اگر فرض کریں انسانوں کی کوئی چیز یہاں پر پڑی ہوئی اور کوئی جنات آئے تو یہ اگر موبائل اٹھا کر لے جائے تو مطلب اس کو کون روکے گا؟ نہیں اس طرح نہیں ہوتا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کی اپنے اس لیے کہ ہم تو اسے دیکھ نہیں سکیں گے نا. وہ لے کر چلا جائے اگر تو اس کو کون روکے گا؟ دیکھو اس کے لیے باقاعدہ ان کی جنات کی اپنے فورس ہے، پورا نظام ہے، سسٹم ہے. اور کوئی دوسری فورس ہوگی جو میری طرف سے اس کو روکے گی؟ بالکل 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 روکے گی. اس کو روکنے کے لیے محافظ ہیں، سارا نظام اس کا بنا ہوا ہے. اس نظام کے اندر کوئی سوائے ہے کہ کوئی غنڈہ گردی کے ذریعے کوئی مداخلت کر لے تو کر لے، ورنہ ویسے آسانی سے مداخلت نہیں کر سکتے. مطلب جتنے جرائم جو ہیں اس وقت یہاں ہو رہے ہیں اس سے کم جرائم ہوتے ہیں جنات. دیکھیں میں ایک بات آپ کو بہت زیادہ ہوتے ہیں ان میں، زیادہ ہوتے ہیں. آپ کی بات میں نے کاٹ دی. حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے کہ ان کی مریدنی کو ایک جن نے اٹھا لیا تھا، پھر آپ نے فرمایا جاؤ شہنشاہ جنات کے پاس. تو شہنشاہ جنات نے اس کو پکڑ کے چینی جن تھا اس کی گردن کاٹی تھی. پھر اچھا کہ تو غوث کے علاقے سے لڑکی لے گیا اٹھا کے. جن بھی چائنا کے ہوتے ہیں؟ چائنا کے بھی تھے. ہم تو کھلونے ہی سنتے ہیں. انڈیا بھی، امریکہ بھی، ہر ملک کے جنات ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اب جو کافر جنات کو قابو کیا ہے، اب ان کی ڈیمانڈز ہیں. اب وہ آگے مسلمانوں سے وہ ڈیمانڈز کر رہے ہیں کہ جی شراب لے آؤ، یہ لے آؤ، وہ لے آؤ. اب وہ بیچارہ کہاں سے لائے گا؟ تو اس سے کہا جاتا ہے کہ اتنی رقم دے دو تم چھوٹ گئے. اچھا جی الو کی آنکھ لے آؤ، مور کے پر لے آؤ. وہ اللہ کا بندہ کہاں سے لائے گا؟ اصلی مشک لانا، نقلی نہیں ہونی چاہیے. اب اصلی پوری مارکیٹ میں ڈھونڈتا پھرتا ہے، تنگ آ کر کہتا ہے کہ حضور بات یہ ہے کہ جو آپ لینا چاہتے ہیں لے لیں، اور اتنے پیسے میں دے دیتا ہوں، بس آپ ہی کریں، میں نہیں کروں گا. جو کام کرنا ہے آپ کو کرنا ہے. وہ کیا کام کرے گا؟ وہ کچھ بھی نہیں کرتا. وہ کچھ بھی نہیں کرتا، پیسے جیب میں ڈالے. لیکن آپ نے جس طرح فرمایا کہ وہ جنات کو کچھ نہ کچھ رشوت یا کام کا کچھ نہ کچھ اجرت ضرور دے گا. یہ تو انہوں نے ایک طریقہ کار بتایا، ورنہ 1000 آدمیوں میں سے ایک کے پاس شاید جنات ہو. ٹھیک ہے. یہاں پہ تو ہر گلی میں تو ان کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے پاس ہے. ہاں بالکل، میں وہی بات ہو رہی ہے ایگزیکٹلی کہ جن کے پاس ہے جنات وہ کیا کرتے ہیں، ان کا بینیفٹ کیا ہوتا ہے. باقی تو چور لٹیرے بیٹھے ہوئے نا. عام طور پہ جنات وغیرہ علاج نہیں کرتے، عام طور پہ ہوتے خبری ہوتے ہیں. اچھا. خبریں پہنچانے کا کام کرتے ہیں. اور عام یہ حقیقت ہے، موکل جس کو کہتے ہیں. جی موکل بھی کہلاتے ہیں وہ. یہ ایک حقیقت ہے کہ جن لوگوں کے پاس یہ جنات وغیرہ ہوتے ہیں وہ کسی کا کام نہیں کر سکتے. اچھا. وہ خبریں بتا کر متاثر کر دیں گے کہ تمہارے گھر میں یہ ہوا تھا، فلاں سا 1 سال پہلے یہ ہوا تھا. پیر صاحب کیا بات، جنات ماضی کی بات بتا سکتے ہیں. فلاں نے جو ہے تم پر یہ عمل کروایا اور اس کی یہ علامت ہے اور اس وقت وہ یہ کر رہا ہوگا.
تو وہ جنات یہ خبر دیتے ہیں، سامنے والا عامل وغیرہ کچھ نہیں کر پاتا. عام طور پہ یہ اصول بتا رہا ہوں میں، ٹھیک، یہ عملیات کا اصول ہے کہ جو اس قسم کے معاملات کرتا ہے وہ علاج نہیں کر سکتا. اچھا، وہ علاج کے لیے 400 کر کے کچھ دے دے یا کہیں اور سے لا کر وہ کچھ دے دے گا تو ممکن ہے فائدہ ہو جائے، لیکن خود کو علاج نہیں کر پاتا. اچھا، تو عموماً یہ آپ لوگوں سے معلوم کریں جو بتاتے ہیں کہ تم پر یہ ہے اور تم پر وہ ہے، وہ کسی کا علاج نہیں کر پاتے. میرے عموماً پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میری بیوی جو ہے وہ میری غیر موجودگی میں میرے گھر کو سنبھال کر نہیں رکھتی، میرا کمرے میں توڑ پھوڑ کرتی ہے اور جو بھی آتا ہے بچے آتے ہیں اس کو وہاں بٹھاتی ہے اور خیال نہیں کرتی. تمہیں کس نے بتایا؟ تو کہا کہ میں ایک جگہ گیا تھا تو وہاں میرے کسی رشتہ دار پر جن آئے، تو میں نے ان سے پوچھا تو ان جنات نے بتایا. تو عام طور پر جنات جو ہے وہ بہت زیادہ جھوٹ بھی بولتے ہیں اور اس طرح آپس میں تفرقہ پیدا کرتے ہیں. دیکھیں جادو کا ایک کردار ہوتا ہے وہ قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ ما یفرقون بین المرء وزوجی، کام ان کا یہ ہوتا ہے کہ بیوی اور شوہر کے درمیان تفرقہ ڈالتے ہیں، بھائیوں کے درمیان تفرقہ ڈالتے ہیں. تو ایسی صورت پیدا کر دیتے ہیں بعض اوقات کہ آدمی سوچتا ہے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے اور ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. بتاتے کیسے؟ وسوسہ ڈالتے ہیں یا کسی کے تھرو بتاتے؟ نہیں، مثال کے طور پر جنات، اب بعض اوقات کسی شخص ہے اس پر جن نے غلبہ حاصل کر لیا ہے، اب بعض اوقات لوگ اس سے بھی پوچھتے ہیں اچھا اس کو نام کیا دیتے ہیں؟ جی حاضری آئی ہے. اچھا اچھی خاصی جو حاضری ہوتی ہے وہ ہماری ماں بہنوں پر آتی ہیں، وہ مردوں پر نہیں آتی. اچھا میں نے اکثر کیسز دیکھے، مفتی صاحب اس کی توثیق کریں گے، اکثر کیسز کہ جی یہ فلاں جو عورت ہے اس پر جن آ گیا، حاضری آ گئی، یہ سب کچھ بتا دیتی ہے. جب زیادہ غور کیا جائے، چیک کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یا تو اپنے شوہر سے تنگ ہے، یا تو اپنی ساس سے تنگ ہے، یا تو اس کی شادی نہیں ہوئی اور وہ اس طرح حربے آزما رہی ہے، یا یہ کہ میاں میں مردانہ مسائل ہیں اس کی وجہ سے عموماً یہ مسئلہ ہوتا ہے. اس کی ڈیمانڈ کو پوری نہیں کر پاتا، وہ ٹھیک خواہش کو پوری نہیں وہ کر پاتا، سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تو اس وجہ سے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں. جی. ناظرین بات کریں گے. دیکھیے ایک اہم چیز یہ ہے کہ جو پریشان حال ہے نا اس کو تو علاج سے غرض ہے کہ علاج کیسے ہوگا اور میرے اس مسئلے کا حل کیا ہے. دیکھیے اسی مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے تو وہ ان تمام چکروں میں پھنسا تھا. وہ چاہتا ہے کہ جی میرے مسائل کا حل کیا ہو سکتا ہے، میری کوئی اگر پریشانی ہے تو وہ چیز بتائی جائے کہ وہ کیا کرتے ہیں، مجھے اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ میرا کیا ہوگا. یہ ہم بتانے کی کوشش کریں گے. ایک وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اور غالباً قصص القرآن ہے اس وقفے کے بعد. قصص القرآن ہوگا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ جب ہم لوٹیں گے تو پھر اس پر جب مزید گفتگو ہوگی تو اس کے علاج کی طرف جائیں گے کہ ایک عام آدمی علاج کیسے کرائے، کیا چیز دیکھے علاج کرانے کے لیے عامل میں. ایک وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ. کلام شامل کرتے ہیں. محمد شاہد قادری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جو یہ شرف حاصل کر رہے ہیں. بسم اللہ. سیدی یا حبیبی مولا، سیدی یا حبیبی مولائی، کیجئے مسیح آئی، کیجئے مسیح آئی، سیدی یا حبیبی مولائی، سیدی یا حبیبی مولائی، آپ کو یاد کر لیا
لیا میں نے آپ کو یاد کر لیا میں نے قلب کو شاد کر لیا میں نے آپ کو یاد کر لیا میں نے قلب کو شاد کر لیا میں نے جب طبیعت ذرا بھی گھبرائی جب طبیعت ذرا بھی گھبرائی سیدی یا حبیبی مولائی سیدی یا حبیبی مولائی کیجئے مسیح آئی سیدی یا حبیبی مولائی دل کے روزن سے روز تکتا ہوں دل کے روزن سے روز تکتا ہوں حاضری کے لیے ترستا ہوں حاضری کے لیے ترستا ہوں دل کے روزے سے روز تکتا ہوں حاضری کے لیے تڑپتا ہو کبھی تو سے پہلے بھی عرض کیا کہ دیکھیں دونوں چیزوں میں فرق ہے لیکن آپ نے ایک کاروبار والی بات کی تھی اس میں بھی فرق ہے جو ڈاکٹر سے ہم علاج کروانے کے لیے جاتے ہیں تو جسمانی علاج کروانے کے لیے جاتے ہیں وہ بھی اس صورت میں غیر مسلم ڈاکٹر سے علاج کروانا جائز ہے کہ جب مسلمان ڈاکٹر موجود نہ ہو ٹھیک ہے نا اب یہاں پر معاملہ ایسا ہے کہ ہمارے عقیدے کا ہے کہ اگر ہم خدا نہ خواستہ کسی غیر مسلم کے پاس علاج کروانے کے لیے گئے تو وہ تو اللہ کا نام نہیں لے گا وہ تو ہمارے رسول کا نام نہیں لے گا وہ تو اب لے گا اپنے بتوں کے نام لات و عزا کے نام لے گا اپنے بتوں کے نام لے گا تو یہ تو سرے سے ہی حرام ہے اچھا میں یہاں پر ایک بات کی طرف اشارہ کروں گا اگر اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ کرے گا کیا تو نہیں اس کو پتہ نہ بھی ہو پھر بھی دیکھیں یہ بات بالکل یقینی ہے کہ ایک ہندو کے پاس اگر علاج کے لیے گئے عیسائی کے پاس علاج کے لیے گئے وہ کس کا نام لے گا ہاں ظاہر ہے علاج روحانی اس کو پتہ ہی نہیں ہے دیکھیں روحانی علاج قرآن کے ذریعے ہوتا ہے حدیث کے ذریعے ہوتا ہے اللہ کے نام کے ذریعے ہوتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کے ذریعے ان پر نام کے ذریعے ہوتا ہے تو وہ عیسائی جو ہے یا ہندو ہے غیر مسلم ہے وہ کس کا نام لے گا مجھے بتائیں صحیح ہے پتہ ہو نہ پتہ ہو اپنے بدھسٹ کے نام لے گا اور لے گا لیکن عام آدمی کو کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے کس کے پاس جانا ہے عام آدمی کو یہ تو پتہ چلا کہ مجھے مسلمان کے پاس جانا ہے ٹھیک ہے یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہوتی ہے ہر ایک جانتا ہے کہ فلاں کون سے مذہب کا فلاں کون سے مذہب کا اچھا تو اگر اپنے عقیدے کی حفاظت بھی چاہتا ہے تو پھر اس کو جانا پڑے گا پتہ ہو نہ پتہ ہو غیر مسلم سے نہیں کرا سکتا یہ تو طے ہو گیا اور مسلمان کے پاس بھی جائے تو کامل کیسے تلاش کرے یہ بات طے ہے کہ کاملین موجود ہیں ایسا نہیں ہے کہ کامل موجود نہیں ہیں جو بہت اخلاص کے ساتھ لوگوں کا علاج کرتے ہیں اور لوگوں کو اس پریشانیوں سے چھٹکارا دلاتے ہیں ایسے لوگ موجود ہیں اس پر بات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد توبہ کا زمانہ ہے پر درد فسانہ ہے
ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ. بات ہو رہی کہ پھر جب مسلمان کے پاس جائے تو کیا چیزیں دیکھے, چہرہ دیکھے, لباس دیکھے, وہ تو سب کا ایک جیسا ہی ہوگا, جبہ شبہ ہوگا, داڑھی رکھی ہوگی, یہ وہ تو مقصد کیسے پتہ چلے کہ ٹھیک ہے؟ اس میں ظاہر سے پتہ چل جاتا ہے. وہ اگر اشتہاری کی قسم کا ہے تو اس کے پاس تو نہ جائے. اچھا, جن کے اشتہارات پڑھ رہے ہیں وہ نہ جائے. ہاں, ان کے پاس نہ جائے کیونکہ یہ پیسے کمانے کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ٹیلی ویژن پہ آ کے ڈرامہ بازیاں دکھاتے ہیں ان پہ بھی پاس بنا جائے. اچھا, کیونکہ یہ سب کے سب اشتہارات ہیں. وہ دیوار پہ لکھ کے اشتہار دکھا رہا ہے, وہ ٹیلی ویژن پہ آ کے ڈرامہ بازی دکھا رہا ہے. پوری پلاننگ کر کے, بندوں کو سیٹ کر کے, سارے ڈرامہ بازی کر کے. تو ان لوگوں کے پاس نہ جائے کیونکہ پیسے بٹورنے کے لیے کام کرتے ہیں یہ لوگ. ٹھیک. تو ان کے پاس علاج بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات, لیکن عموماً پیسہ بٹورنا ان کا کام ہوتا ہے. تو اس لیے چیکنگ بھی ہوتی ہے, سارا کا سارا ان کا پروفیشن ہوتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جن کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کو ایک عامل کے پاس ہی دکھانا چاہیے, ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکتا؟ نہیں, وہ تو میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے پہلے. کوئی ایسے مرض بھی ہیں جس کے لیے ڈاکٹر کہتا ہے جی مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی؟ بہت مرض ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ڈاکٹر اپنا سارا تجربہ کر کے, ٹیسٹ کرا کر, مریض کی ریٹ لگا کے آخر میں کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے. ٹھیک. سب کچھ ہو جاتی ہے, اس کی کیفیت ہو جاتی ہے. اس لیے پہلے ہی اللہ میں انسان کو سمجھ لینا چاہیے. کیونکہ بعض ہمارے پاس ایسے کیسز آئے کہ پورے سینے ان کے کھول دیے گئے ہیں, سانس کی نالیاں تک چیر دی گئی ہیں, لیکن مریض کو وہی کیفیت ہے. بعض عاملین کا کہنا یہ ہے کہ 90% جو بیماریاں انسان کو لگتی ہیں وہ عملیات کی وجہ سے ہوتی ہیں. نہیں, ایسا کہنا درست نہیں ہے. اچھا, میں ایک بات اور بھی عرض کروں گا کہ ٹی وی پر بھی ہر آنے والا 2 نمبر نہیں ہوتا. کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جو آ رہے ہیں. ہاں جی, صحیح بات ہے. 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. اچھا, ہمارے یہاں پتہ ہی کیا تسلیم بھائی, میرے سر میں درد ہے تو میں عامل کے پاس جا رہا ہوں, میرے پیٹ میں درد ہے تو عامل کے پاس جا رہا ہوں, صبح اٹھ کر بزنس کرنے کے لیے جا رہا ہوں, راستے میں بلی آ گئی تو عامل کے پاس جا رہا ہوں. ایسا نہیں ہوتا. اگر ایک بیماری آپ کو آئی ہے, ڈاکٹر بھی ڈائگنوز کر رہے ہیں کہ جی یہ بیماری ہے آپ کو, تو آپ اس میں عامل کے پاس نہ جائیں, آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, کسی اچھی آدمی سے دعا کروائیں. ہاں, اتنا ضروری کہ سورہ فاتحہ ہے وہ پڑھ کے دم کر کے پی لیں آپ, یا کسی اچھے بزرگ سے کروا لیں. ہاں, کوئی ایسی بیماری ہوتی یعنی مثال کے طور پر آپ کو تکلیف ہے, ڈاکٹر ڈائگنوز نہیں کر پا رہے ہیں, یا آپ کاروبار کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, نوکری کر رہے ہیں, آپ کی پروموشن نہیں ہو رہی, کچھ اندیکھی قوتیں لگ رہی ہیں آپ کو کہ بیچ میں رکاوٹیں بن رہی ہیں, جب آپ کو خود سمجھ میں نہ آئے تو پھر کسی مسلمان کے پاس, اچھے عقیدے والے کے پاس جائیں. اور یہ نہ سمجھے کہ راتوں رات میرا مسئلہ حل ہوگا, میں راتوں رات امیر بن جاؤں گا, راتوں رات میں بالکل صحیح ہو جاؤں گا. ایسا نہیں ہے, ایسا نہ ہو. بلکہ آپ جائیں, اور اسے بھی چاہیے جو عامل ہے اسے بھی چاہیے کہ پہلے نماز کی تلقین کرے. میں نے دیکھا ہے کہ 90% تسلیم بھائی, اگر بندہ نماز پڑھنا شروع کر دے, اللہ کے قریب آنا شروع کر دے, اس کے مسائل ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جنات کے حوالے صاحب کہہ رہے ہیں کہ اصل میں اس سے ایک دوسری حقیقت بھی ہے کہ جو فرشتوں کا عالم ہے اور جو انسانوں کا عالم ہے, اس کے درمیان کا جو واسطہ وہ جنات ہی ہے. صحیح. اسی لیے بہت ساری چیزیں جو انہی کے ذریعے سے ہم پر اثر انداز ہوتی ہے. اور بعض بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ اگر آسمان سے کوئی سوئی بھی گرائی جائے تو کسی جن کے سر پہ گرے گی. صحیح. تو اب جنات صرف وہی نہیں ہے جو خاص شکل کے ہوتے ہیں, وہ ہواؤں کی صورت میں ہوتے ہیں, وہ بادی صورت میں ہوتے ہیں, وہ عناصر اربع کی صورتوں میں پائے جاتے ہیں. ٹھیک. تو بہرحال یہ ہے کہ جیسے سر کا درد ہے, سر کے درد کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے. ٹھیک. اور خود حدیث کریمہ موجود ہے کہ وہ چونٹیوں کو بھگانے کا جو دعا ہوتی ہے وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سکھاؤ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو تقریباً سارا علاج تو موجود ہے, بخار کا بھی علاج موجود ہے. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کے ذریعے فائدہ دے. ٹھیک. پہلے دعا کو اختیار کرے پھر دعا کروائے. یقیناً کلام شامل کر لیتے ہیں, مناجات اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے. بسم اللہ. بسم اللہ. جب ہر طرف ہی بہرے مسائل دکھائی دے, لوں مصطفیٰ کا نام تو ساحل دکھائی دے, جب ہر طرف ہی بہرے مسائل دکھائی دے. میں جب بھی ڈال
عشاق پر نظر میں جب بھی ڈالوں آپ کے عشاق پر نظر پروردگار بزم میں شامل دکھائی دے پروردگار بزم میں شامل دکھائی دے لوں مصطفیٰ کا نام تو اس عالم شہود میں ایک نقش بھی نہیں اس عالم شہود میں ایک نقش بھی نہیں جو شاہ کے شہود کے قابل دکھائی دے لوں مصطفیٰ کا نام تو لوں مصطفیٰ کا نام تو ساحل دکھائی دے لوں مصطفیٰ کا نام تو ساحل دکھائی دے واصف میں سوچوں نعت جب آنکھوں کو موند کر واصف میں سوچوں نعت جب آنکھوں کو موند کر مجھ کو میرے شعور کی منزل دکھائی دے لوں مصطفیٰ کا نام تو لوں مصطفیٰ کا نام تو ساحل دکھائی دے لوں مصطفیٰ کا نام تو ساحل دکھائی دے زمانہ ہے پردرد فسانہ ہے ناظرین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسیم صابری کے ساتھ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم السلام علیکم ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میں ہیلو جی آپ کی آواز نہیں آئی کہیے میں ماہین لاہور سے بات کر رہی ہوں ماہین جی کیا کہیے گا بھائی مجھے آپ سے ایک نا قصہ شیئر کرنا ہے جس سے آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا کوئی اتنا عالم فاضل اس دنیا میں ہے کہ اگر کسی نے کسی کا کچھ کروایا ہے تو وہ ڈائریکٹ ایک کسی بابا کے پاس آئے تو اس کا نام لے دے کہ ہاں جی کسی انسان نے کام کروایا ہے ٹھیک ہے
ٹھیک ہے. ہاں بالکل ایسا ہوتا ہے, آپ صحیح کہہ رہی ہیں, ایسی چیزیں ہیں. تو کیا یہ پاسبل ہے, نام صحیح بتا دینا یہ پاسبل ہے یا نہیں ہے؟ بالکل اس سوال کو شامل کریں گے. اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں سلومی بات کر رہی ہوں بادشاہ پور سے. بادشاہ پور؟ جی یہ کہاں؟ منڈی بہاؤالدین کا ایک گاؤں ہے. منڈی بہاؤالدین کے پاس. ٹھیک ہے انکل, میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں. مجھے آپ سے بات کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا. ٹھیک ہے. میں نے اتنی دعائیں کی ہیں تب جا کے میری کال ملی ہے. اچھا, تو آپ ویسے چلیں, آپ کی محبت ہے, دعا بھی کریں. اور انکل آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے. بہت شکریہ, بڑی محبت. اور انکل آپ ادھر کراچی کے نعت خواہ ہیں محمد خاور, انہیں بلا دیں. اور وہ آپ کے رشتہ دار ہیں؟ آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں آپ کے؟ وہ میرے بھائی کے دوست ہیں. ہاں اچھا, تو ان کو کہیں پھر مجھے فون کریں. ٹھیک ہے. میری آپی کا ایک مسئلہ ہے, وہ اگر آپ حل کروا دیں تو پلیز. اچھا, یہ کہنا تھا کہ یہ انکل جو علماء کرام بیٹھے ہیں ان سے پوچھنا تھا کہ آپ بھی میری بہت پریشان. اللہ تعالیٰ اللہ سے عطا فرمائے. کچھ سوال بھی ہیں, ان کے بھی جوابات شامل کر لیتے ہیں. ایک تو کہا تعویذ کا کیا فائدہ ہے, کیا ہم بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں تعویذ کا فائدہ ہونا تو ثابت ہے, دم کا حدیث کریمہ سے ثابت ہے, اور تعویذ کا بھی حدیث کریمہ سے ثابت ہے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے موطا میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ وہ دعا پڑھا کرتے ہیں رات کو سوتے وقت. جس کو یاد نہ ہوتی تھی گھر میں, اس کو لکھ کے اس کے گلے میں ڈال دیا کرتے ہیں. یہی تعویذ ہوتا ہے. اور کیا ہم بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہر ایک کو نہیں کرنا چاہیے. یہ اصل میں ایک جنگ ہوتی ہے, روحانی جنگ ہوتی ہے. جب شیاطین کو سامنے جنات کو جب آپ کاٹتے ہیں, اس پہ دم کرتے ہیں, حملہ کرتے ہیں, تو وہ رسپانس میں آپ پہ بھی حملہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ واقعی, لیکن وہ کہہ رہے ہیں شاید یہ بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ تعویذ ڈال سکتے ہیں, ویسے خود ڈال لیں. ہاں تعویذ ڈال سکتے ہیں, اسے لے کر ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تعویذ قبرستان میں ڈلواتے ہیں بعض لوگ. تو اصل میں نے بتایا نا کہ مختلف قسم کے اعمال ہوتے ہیں, تو جس میں بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جو شیاطین کے ذریعے کیے جاتے ہیں, ہمزادوں کے ذریعے کیے جاتے ہیں. ہمزاد کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی مردے کا ہمزاد جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے, اس کو اٹھا لیتے ہیں. اچھا. تو اب اس قسم کے بعض اعمال کو کاٹنے کے لیے جو ہے نا, کاٹنے کے بعد ان کو پھر اسی طرف بھیج دیا جاتا ہے تاکہ اپنے اصل مقام کی طرف چلے جائیں. تو اس لیے قبروں میں ڈلوا دیے جاتے ہیں بعض اوقات. ٹھیک. پھر کہا کہ بہن نے جو کوشچن کیا تھا کہ رمضان المبارک ملے مغفرت نہ کروا لے تو وہ ہلاک ہوا, تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری مغفرت ہو گئی؟ یقینی طور پہ تو کسی کو بھی نہیں معلوم ہو سکتا کہ اس کی مغفرت ہو گئی. لیکن علامات اس کی یہ ہے کہ اگر رمضان المبارک کے بعد نیکیاں کرنے کا دل چاہتا ہے, حرام سے بچنے کا دل چاہتا ہے, حلال کی تلاش ہے, اور گناہوں سے انسان بچتا, تو سمجھ لو یہ کہ اللہ کا فضل ہوا اس رمضان میں. ٹھیک ہے. اور اگر پھر وہی گناہ کے کام, وہی نفس کی لن ترانیاں, تو پھر تو سمجھ لیجیے کہ قبول نہیں ہوا. یہ کہا کہ کوئی نام بتا سکتا عامل وغیرہ, تو دیکھیں اس کے بارے میں وہ عمل کے ذریعے نام بتائے گا. کسی جن سے معلوم کرے گا, شیطان سے معلوم کرے گا تو نام بتائے گا. ورنہ اس کا ایسا کشف ہونا کہ جس کے اندر لوگوں کے پول کھل جائے تو اس کو کہا شیطانی کشف ہے, یہ خطرہ رحمانی کہلاتا ہے. یہ تو اس کے اندر جو ہے کہ اس کی کوئی یقینی بات نہیں ہوتی ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس پہ یقین رکھنا جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ ضنی معاملہ ہے. ٹھیک ہے. جب تک دو شریک گواہوں سے کسی ثابت نہ ہو جائے تب تک کسی کے بارے میں بدگمانی جائز نہیں ہے. اور اللہ نے قرآن میں بدگمانی کو گناہ قرار دیا ہے. یہ عاملین یہی ڈرامے بازیاں کرتے ہیں کہ کوئی نام بتاتے ہیں, یا یہ ہے کہ اگر اتنا نہیں معلوم ہوتا تو کوئی ایک لفظ بتا دیں گے. اب یہ آدمی بیچارہ بیوقوف اپنے رشتہ داروں کے اندر ڈھونڈنا شروع ہوا کہ کس کا نام الف سے آتا ہے. جس کا نام الف سے آتا ہے اس کے بارے میں بدگمانی شروع. تو یہ بہت برائی کی جڑ ہے. ایک نیا کام شروع ہو گیا. جی جی مطلب فارغ لوگ, کام ہی کوئی نہیں نا, تو چلو یہی کرو, اب اسی چکر میں پڑ جاؤ. اچھا, ہر آدمی کا شوق یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جب فون آتے ہیں کہتے ہیں وہ جادو ہے. اچھا کس نے کروایا؟ ہاں. اچھا کب سے کروایا؟ جب نہیں بتا, اچھا یہ بتا دیں یہاں کے ہیں یا وہاں کے ہیں. اسی دلچسپی اسی میں ہے کہ ہمیں یہ بتائیں کہ کرایا کس نے. ہاں, یہی دلچسپی, علاج سے دلچسپی نہیں ہوتی. علاج سے نہیں. یعنی کتنی دفعہ ہم نے غصے میں کہا کہ علاج کروانا ہے یا معلوم کرنا. کہا نہیں, اچھا ہمیں تو بتا دیں. میں علاج نہیں کروں گا, کہا نہیں کرنا. یہ معاملہ ہوتا ہے. ایک عامل صاحب کے پاس جی لوگ جاتے ہیں, وہ عامل کا ہم نے سنا ہے اور بہت تعریف سنی. میں نے کہا کہ قمیض, آپ ہی کی پہنی ہوئی قمیض کو کہے گا کہ اتاریں, تو استعمال شدہ کوئی چیز, وہ قمیض وغیرہ یا ٹوپی رکھ کے اس کو جھاڑتا ہے تو اس میں سے تعویذ نکلیں گے, پتھر نکلیں گے, لوہا نکلے گا, تالے, بلیڈ نکلیں گے, سوئیاں, گوشت, ہڈی, اس طرح کی چیزیں نکلیں گی. دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں دو پہلو سے بیان کروں گا. نمبر ایک یہ ہے
کہ بعض اوقات تو یہ جنات اور موکلات کے ذریعے اس طرح کیا جاتا ہے اور بعض اوقات یہ بالکل جعلی ہوتا ہے، اس کی کوئی مطلب کوئی اصل نہیں ہوتی. لیکن بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جن جنات کو اور موکلات کو جو ہے وہ قید کیا جاتا ہے، یعنی اپنے انڈر میں کیا جاتا ہے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان سے اچھے کام لیے جاتے ہیں. نیک آدمی ان سے اچھے کام لیتا ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص اس کے پاس آیا جس کا تعویذ کہیں پر کسی نے خدا نخواستہ اس پر تعویذ کیا، عملیات کیے ہیں اور کسی نامعلوم مقام پر دبا دیے ہیں، تو ان جنات کے ذریعے، ان موکلات کے ذریعے ان تعویذات کو اور ان چیزوں کو، جس طرح آپ نے نام لیے تالا ہے، بلیڈز ہیں، بعض اوقات بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، بعض اوقات فروٹس بھی ہوتے ہیں جو دبائے جاتے ہیں، عمل کیا جاتا ہے، تو وہ ان جنات اور موکلات کے ذریعے ان کو نکلوا لیتے ہیں اور ان کے ذریعے کاٹ بھی ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مطلب کچھ نیک لوگ ایسے ہیں، جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ وہ فی سبیل اللہ اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، کسی نے دے دیا، رکھ لیا، نہیں دیا، اسے تقاضا نہیں کیا اور نماز پڑھنے کی تلقین کی، روزہ رکھنے کی تلقین کی. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے، تلاش کرنا چاہیے اور ایسے لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ایسے لوگوں کو تلاش کر کے میں تو کہتا ہوں ٹیلی ویژن پر لانا چاہیے تاکہ ہم نے جو ایک ناظرین کیو ٹی وی کے جو علماء ہیں وہ مستند علماء ہیں، وہ پوری دنیا میں کہیں بھی جاتے ہیں، بلکہ پوری دنیا میں جاتے ہیں، بلائے جاتے ہیں. ابھی جس طرح مفتی صاحب ذکر ہو رہا تھا کہ شروع 15 دن میں ابو ظبی کے بادشاہ کی دعوت پر 1 ماہ کے لیے وہاں وہ مہمان بلانا چاہ رہے تھے، آپ نے 15 دن آپ تشریف لے گئے تھے وہاں، اس کے بعد آئے. وہ پوری دنیا میں دیگر جتنے بھی علماء کرام ہیں، مفتیان نظام ہمارے، وہ اس کی پہچان بنے، کیو ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا میں پہچانے گئے اور اپنی سند اور اعتبار کے تعلق سے پہچانے گئے. تو ہم کوشش کریں گے کہ ان عاملین کو بھی جو نیک عاملین ہیں، جو پرہیزگار عاملین ہیں، لوگوں کی فلاح کے لیے، بہبود کے لیے، ان لوگوں کا تعارف بھی آپ تک پہنچایا جائے. بہرحال ایسا ممکن ہے جی کسی کے گھر میں جو ہے نا چادر جھاڑی اور نیچے سے تعویذ نکل آئے، یہ کوئی شیطانی کام کرواتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کسی کے گھر ہیں اور جناب وہ ڈالا اور ہڈی نکل آئی، سوئی نکل آئی، ایسا اگر ہو جائے تو ایک تو پریشان ہو جائے گا نا وہ شخص. تو کیا اول تو ایسا ہو سکتا ہے؟ ایک وقفے کے بعد جاننے کی کوشش کریں گے اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ. مفتی صاحب 1-2 سوالات اور باقی تھے، اگر وہ شامل کر لیں پہلے. یہ تو ایک ہو گیا تھا کہ نام بتانے کے حوالے سے تو ہم نے ذکر کر دیا. ایک آپ نے کوشچن کیا تھا کہ یہ جو کسی کے بھی گھر مل جائے. ہاں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں سمجھنے کی بات ہے کہ یہ کام جو ہوتا ہے جنات کے ذریعے ہوتا ہے، شیاطین کے ذریعے ہوتا ہے اور وہ اس کام کے ماہر ہوتے ہیں. آپ کسی شخص کے بارے میں ابھی کھڑے کھڑے کہہ دیں گے میرے پاؤں کے نیچے سے تمہارا تعویذ دبا ہوا، تو وہ شیاطین اسی وقت وہ موجود کر دیتے ہیں اور زمین کھودیں گے تو باقاعدہ اس میں اس آدمی کے نام کا لکھا ہوا گلا سڑا تعویذ نکل آئے گا. ٹھیک، بڑے ماہر ہوتے ہیں. اچھا، یہ جس طرح پنکچر کی دکانوں کے باہر کیل رکھے ہوتے ہیں اور جب پنچر ہو جائے گاڑی تو بندہ شکر ادا کرتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے پنچر کی دکان سامنے اور پنچر ہوا ہے. جی یہ نہیں پتا کہ اسی نے کیلیں بچھا کے رکھی ہوئی ہیں. تو کہیں یہ وہی عاملین جن کے بورڈ لگے ہوئے ہیں وہی تو نہیں پھینکواتے خود ہی؟ یہ پوری شرارت ہوتی ہے، پوری کارروائی ہوتی ہے. یہ باقاعدہ انسانوں کے ذریعے بھی ہوتے ہیں اور دیگر معاملات کے ذریعے بھی ہوتے ہیں. ایسے عاملین بیٹھے ہوتے ہیں، باہر سیکرٹری بیٹھا ہوا، اس نے واکی ٹاکی رکھا ہوا، اندر واکی ٹاکی کا ایک پیس اس کے پاس رکھا ہوا، وہ ساری کی ساری بیماری پوچھ رہا ہے، تمہارا کیا مسئلہ ہے، تمہارا نمبر آئے گا بھیج دوں گا، سارا پرابلم مجھے بتا دو. واکی ٹاکی میں ساری اس نے بات سن لی ہے. وہ اندر گیا تو وہ جا کے ہاں تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہے اور اتنے عرصے سے ہے، اتنے عرصے، ارے تو ڈھیر ہو جائے گا وہیں پہ. وہ ساری بات بتا دی ہے. اچھا، میں علاج کی طرف جانا چاہتا ہوں، وقت بہت مختصر ہے. علاج کیا ہے جی سر؟ میں خود ہی کوئی شخص کیا چیز پڑھنا شروع کر دے، چاروں کل اگر پڑھنا شروع کر دے تو محفوظ ہو جائے گا؟ خدا نہ خواستہ کسی کو شک ہے کہ مجھ پر کسی نے عمل کیا ہے یا اثرات ہیں یا جادو ہے، تو سورہ فلق اور سورہ ناس یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی. بظاہر جب آپ پر عمل کیا گیا، یہودی کی بیٹیوں نے عمل کیا اور آپ علیہ السلام کو یہ وحی بھیجی گئی کہ سورہ فلق اور سورہ ناس، تو 11 مرتبہ یہ پڑھا تو وہ عمل کٹ گیا. اول ہمیں آخر چاہیے جی ہاں اول آخر درود شریف کے ساتھ سورہ فلق 11 بار
بار، سورہ ناس 11 بار پڑھیں، اپنے اوپر دم بھی پہلے کریں. پوری سورہ فلق پڑھ لے 11 بار، پھر بعد میں 11 بار سورہ نور. جی ہاں جی ہاں ٹھیک ہے. اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ لیں اور اپنے اوپر دم کرتے ہوئے دم کی ہوا پانی پی لیں. انشاءاللہ کیسا ہی غلط عمل کیوں نہ ہو، اس سے انشاءاللہ کٹ جائے گا. کوشش کرے کہ حرام نہ کھائے، حلال لقمے کھائے، اور اسی طریقے سے عبادات کی پابندی بھی کرے. اور اسی طریقے سے بیماری ہے، سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، کوئی ایسی چیز ہے، کوئی بھی بیماری ہو، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ لے اور دم کی ہوا پانی پی لے. کیسی بیماری کیوں نہ ہو انشاءاللہ وہ بیماری دور ہو جائے گی. بعض اوقات پیٹ کی بیماری ہوتی ہے، اس کے لیے سورہ طارق 3 بار پڑھ کر اول آخر درود شریف پڑھ لیں اور انشاءاللہ یہ پانی پئیں دم کی ہوا. کیسی ہی پیٹ کی بیماری کیوں نہیں ہوگی، دور ہو جائے گی انشاءاللہ. کیا اسی حوالے سے کہ بات وہ بابا فرید والی زبان کہاں سے لائے گا، وہ جو مفتی صاحب فرما رہے تھے وہ جو سونا بنا دے گی. ہاں دیکھیے اس کے اندر بات یہی ہے کہ جو مفتی صاحب نے بات کی وہ عمومی حالات کے لیے ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات جب مرض ہوتا ہے اور باقاعدہ ٹارگیٹ کر کے جب آپ کو کیا جا رہا ہوتا ہے تو پھر اس کے مقابلے کے لیے ڈاکٹر ہی چاہیے ہوتا ہے جو باقاعدہ اس کا مقابلہ کر سکے. مراد یہ ہے کہ روحانی طبیب کی ضرورت پیش آتی ہے اس موقع پر. ٹھیک ہے. باقی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنن مبارکہ ہیں ان سنن مبارکہ کے مطابق عمل کرے، صبح شام کی دعائیں پڑھیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی. حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ جو اس دعا کو ایک دفعہ صبح پڑھ لے، اعوذ بکلمات اللہ التامات نہیں ہے، بسم اللہ جلیل الشان عظیم البرہان شدید السلطان ماشاء اللہ کان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک دفعہ صبح پڑھ لے، ایک دفعہ شام کو پڑھ لے، شیاطین کے لشکر بھی اس کو نہیں اثر کر سکتے ہیں. ٹھیک. تو ہم نے رسول اللہ کی سنت کو چھوڑا ہوا تو اسے پریشانی ہوتی ہے. کوشش کرے دیکھیں نماز پڑھے، پرہیزگار رہے اور پاکی کی حالت میں رہے زیادہ، یہ بہت ضروری ہے. حلال لقمے کا خیال رکھے اور پھر یہ جو علماء کرام نے بتایا ہے کہ سورہ فلق اور سورہ والناس ان کی جو ہے وہ کثرت. جی لوگ گارڈز رکھتے ہیں حفاظت کے لیے، یہ گارڈز رکھنا بھی بہت ضروری. آیت الکرسی پڑھ لیں آپ، صبح پڑھیں گے تو شام تک اللہ کے فرشتے حفاظت کریں گے، شام کو پڑھیں گے تو صبح تک اللہ کے فرشتے. شاید ہم بہت زیادہ یقین نہیں رکھنے، ہمارا یقین شاید اٹھ گیا ہے، اس وجہ سے ہم پریشان زیادہ رہتے ہیں اور پھر جب بیمار ہو جاتے ہیں اور اس کا حملہ زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر ہم عاملوں کے چکر میں پھنستے ہیں اور خود اس دلدل میں گرتے چلے جاتے ہیں. اور ہمارا ان لوگوں کے پاس جانا، ناظرین آپ بھی اور اپنے دوستوں جاننے والوں کو بھی روکیے اور ان چیزوں پر عمل کر کے دیکھیے تو آپ کی دیکھیے کس طرح جان چھوٹ جائے گی. اور ہمیں تو اگر کوئی بیماری ہے تو مفتی صاحب آج افطاری یہی کر رہے ہیں، میں ان سے علاج کرا لوں گا. کلام ہم شامل کرتے ہیں. محمد شاہد قادری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. بسم اللہ. میں تو کرا لوں گا آپ سے، کوئی مسئلہ گھر کی بات. دلوں کا ساتھ بنا کے مانگو، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، حضور دیں گے ضرور دیں گے، جبھی کو اپنی جھکا کے مانگو، جبھی کو اپنی جھکا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، کریم آقا عظیم داتا کہ در پہ کوئی کمی نہیں ہے، کریم آقا عظیم داتا کہ در پہ
कोई कमी नहीं है, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, जरूर देंगे, जरूर देंगे हुजूर, देंगे जरूर देंगे, दिलों को कासा बना के मांगो, और इन्हीं से मजबूत कर लो नाते, जो देख के ऐसा नहीं जताते, इन्हीं से नाज़रीन खुश आमदीद। आप प्रोग्राम देख रहे हैं निमत इफ्तार तस्लीम साबरी के साथ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का क्या नाम है, आज का ये सवाल था। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम या हज़रत हन्ना, तो इनमें से एक जवाब ठीक है और सही जवाब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम है। बहुत से सही जवाब मौसूल हुए हैं। जो दो विनर हैं हाशमी वालों की जानिब से और जुनून गारमेंट्स वालों की जानिब से गिफ्ट हैम्पर पेश किया जा रहा है। पहले विनर हैं सांगड़ से गुलाम मुस्तफ़ा। अस्सलाम वालेकुम। गुलाम मुस्तफ़ा साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? सब अल्लाह का रहम खैर। सांगड़ में मौसम कैसा है आपके? सांगड़ में मौसम गर्मी है, बहुत है, ज़्यादा है। रोज़ा लगता है? रोज़ा दूसरा दिन है, गर्मी ज़्यादा है तो। हाँ, कराची में भी दूसरा तीसरा दिन है, ज़रा गर्मी ज़्यादा है तो रोज़ा ज़रा सख्त होता है। तो बारिश भी नहीं, लाहौर में हुई, पंजाब में हुई हैं, यहाँ नहीं। चलें गुलाम मुस्तफ़ा भाई, आपको बहुत मुबारक हो भाई, आपने आज एक ये विनर करार पाए हैं, तो इंशाल्लाह गिफ्ट आपको पहुंचेगा। दूसरी विनर है नादिया। कहाँ से हैं ये? इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से नादिया हैं और इनकी टेलीफोन लाइन बिजी है, इस वजह से सेल फोन पर बात इनसे नहीं हो पाई है। बहरहाल नादिया मिल गई है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ नादिया, आपको बहुत मुबारक हो। कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी बिल्कुल मैं ठीक। अंकल आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप कुछ इंशाल्लाह गिफ्ट पहुंच जाएगा कुछ दिनों में, ठीक है? जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। चल ओके। नाज़रीन किराम, आज के टॉपिक के हवाले से जो गुफ्तगू हुई, इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी मज़ीद आने वाले दिनों में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, और कोशिश करेंगे कि हम आज जाली पीरों और वली की तारीफ़ पर प्रोग्राम जो बात नहीं कर पाए हैं, और इसीलिए फिर उसको छेड़ा भी नहीं मज़ीद कि उस पर बात किस तरह से मज़ीद हो सकती है। तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम वली की तारीफ़ और वलियों का आम लोगों से ताल्लुक़, और ये जो गौस कुतुब अब्दाल, ये बाकायदा एक सल्तनत का सिस्टम है, इस पर भी कोशिश करेंगे, और जाली पीरों के हवाले से भी बात होगी इंशाअल्लाह। कराची और उसके मज़ाफ़ात में कुछ ही देर में अज़ान मग़रिब का वक्फ़ा हो जाएगा, और उसके बाद इंशाअल्लाह हमारे साथ आलमी शोहरत याफ़्ता सना खान ज़ुल्फ़िकार अली हुसैनी होंगे, तो ज़रूर देखिएगा। और अज़ान मग़रिब के बाद इफ्तार और दुआ के बाद इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं जाते जाते मुफ्ती साहब से गुजारिश करूँगा कि दुआ फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व दुर्रिय्यतिहि अजमईन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وتلاوة القرآن في آناء الليل والنهار. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اے رب کریم تیرے بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہوئے ہیں. اے رب کریم تو سب کے دلوں کی حالات سے واقف ہے. سب کی جائز مرادیں، جائز حاجتیں، نیک تمنائیں، نیک خواہشات پوری فرما.
ہم سب کی مغفرت فرما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.